बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आज मैं एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूं जहां पर एहलियान गलियात और एबटाबाद इस्लामाबाद में मेला सजाए बैठे हैं। यहां पर JCL जाफर क्रिकेट लीग का फाइनल हो रहा है। यहाँ पर दो टीमें, एबटाबाद की अगरचे टीमें हैं लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबले। और इस JCL के मेहमान खुसूसी सरदार शेर बहादुर जो उम्मीदवार बराए सिटी मेयर एबटाबाद है और एक मारूफ शख्सियत है, एबटाबाद की जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सरदार साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम। इस्लामाबाद में आप आए, यहाँ पर अपने लोगों से, अपने इलाके के अवाम से आपको एक गहरा लगाव है कि आप एबटाबाद से यहाँ इस्लामाबाद आ गए। आप ये बताएं कि चूँकि सबसे पहले तो हम खेल पर बात करेंगे, ये जो मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी इसका फुकदान पाया जा रहा है आजकल जब से ये सोशल मीडिया या दूसरी एक्टिविटीज़ पैदा हुई हैं, तो खेलों की तरफ नौजवान कम ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो नौजवानों को फिर से मुस्बत सरगर्मियों की तरफ ला सकती है? अनवारा भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज जाफर क्रिकेट लीग का जो यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है उसका फ़ाइनल है और बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में इतने आगे हैं कि एक बहुत अच्छी क्रिकेट लीग यहाँ पे हो रही है। बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, मैं उनको देखता रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ की कमी है कि इनको वो फैसिलिटीज़ मुयस्सर नहीं हैं जो आम शहरों में या बड़े शहरों में खिलाड़ियों को होती हैं। और जब फैसिलिटीज़ मुयस्सर होती हैं तो वो लोग आगे बढ़ते भी हैं, नेशनल टीम में भी जाते हैं, अपने सूबे की टीमों में भी जाते हैं। तो हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके। ये अपने बच्चे हैं, इनको आज का आने का मकसद ये है कि इनको इनकरेज करना है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मैक्सिमम जारी रखें। इसी में बच्चों का जो है, ये हमारे जो नौजवान हैं उनकी भलाई है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जब मैं नाज़िम था तो उस ज़माने में मैंने कोशिश की थी कि जितने भी हमारे देहातों में स्कूल हैं और जिनके ग्राउंड्स मौजूद हैं उन ग्राउंड्स को बेहतर बनाया जाए। अगर वहाँ पे बड़ा ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट लीग नहीं हो सकती, तो कम से कम नौजवानों के लिए जो है वो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस टाइप की गेमें जो है वो हों जो कम छोटे इलाके में भी हो सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो पॉलिसी तो जो इमरान खान साहब ने दी थी या PTI ने कि हर यूनियन काउंसिल में हम एक ग्राउंड बनाएंगे, वो तो नहीं बना सके, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। अच्छा सरदार साहब, चूँकि आप एक मंजी सियासी शख्सियत है एबटाबाद से, मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की के बानी रहनुमाओं में से आपका शुमार किया जाता है। क्या वजह था कि आपके रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा क्यों हुए? देखें भाई साहब, बिल्कुल खुल के बात है। देखें, बात यह है कि हम लोग नज़रियाती लोग हैं। जी जी। नज़रिया हमारा क्या था? नज़रिया हमारा यह था कि पाकिस्तान में एक हकीकी मानों में तब्दीली आए, गरीबों को भी इंसाफ मिले, आम आदमी की भी अप्रोच हो, आम आदमी को भी मेरिट पे नौकरी मिले, नौजवानों को नौकरियां मिले। तो क्या हम ये समझते हैं कि जो ये मंशूर था पार्टी का और यही हमारा नज़रिया था। नज़रिया हमारा ये तो नहीं था ना कि भाई इंग्लैंड से कोई आ जाएगा, खान साहब उसको मुशीर रख लेंगे, किसी अपने दोस्त को मुशीर रख लेंगे, कोई तीसरा आ जाएगा, कोई काफ लीग का आ जाएगा, कोई पिछली किसी दूसरी पार्टी का आ जाएगा और वो मुल्क में करप्शन करेंगे, मिस मैनेजमेंट करेंगे, बैड गवर्नेंस करेंगे। तो क्या वो हमने कोई, हमारा कोई मसलक तो नहीं है ना PTI, कोई हमारा अकीदा नहीं है PTI और हम पार्टी लीडर को इमाम भी नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि अगर PTI दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करती तो आज ना सिर्फ मैं PTI के साथ होता बल्कि पाकिस्तान की सब अवाम भी PTI के साथ होती। जिस जोश और खरोश के साथ, जिस वलवले के साथ लोग इनको लाए थे, तो इन्होंने लोगों को मायूस किया। और मायूसी की बड़ी सिंपल सी वजह है कि जो इमरान खान साहब के साथ टीम है ये उन्हीं करप्ट लोगों पे मुश्तमिल है जिन्होंने माजी की हुकूमतें में रह के करप्शन की और इस मुल्क को 73 सालों में इस हाल तक पहुंचाया। तो क्या वो अब PTI में आ गए तो वो फरिश्ते हो गए, वो वॉशिंग मशीन से धुल के सामने आ गए? अच्छा सरदार साहब, चूँकि आपकी जो राय जुदा हुई थी मेरा ख्याल है 2015-16 में हुई थी, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट नाज़म आप मुंतखब हुए थे। PTI की तरफ से ये इल्ज़ाम था कि आपने नून लीग के साथ गठ जोड़ कर, अली जदून भी आई थिंक उस वक्त मेयर के उम्मीदवार थे, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आपने नून लीग के साथ गठ जोड़ कर वो फ्लोर क्रॉसिंग की थी, इसलिए आप वहाँ से डिस्ट्रिक्ट नाज़म हुए थे। शायद ये वजह बनी थी कि आपकी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसमें डिस्टेंस नहीं, वो मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड था। मैंने इमरान खान साहब को ये कहा था, परवेज़ खट्टर को ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ने आपने तकरीबन 43 सीट्स जीत ली हैं। जी जी। तो अब आप मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं और उसी मरूसी सियासत को यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या कोई PTI का
عام ورکر جو ہے وہ ضلع ناظم نہیں بن سکتا. انہی خاندانوں کو آپ نے ضلع ناظم بھی بنانا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ ضلع ناظم بنے اور 3 مہینے بعد جا کے انہوں نے MNA کا الیکشن لڑ لیا. تو کیا وہی لوگ ہیں جو اقتدار میں آئیں گے, وہی لوگ ہیں جو اس کے قابل ہیں؟ کیا PTI میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے؟ یہی میرا اختلاف تھا اور میں نے اس پہ عمل کیا. اور بات یہ ہے کہ میں نے ووٹ لیے تھے نا, میں نے فلور کراسنگ نہیں کی, میں نے ووٹ لیا. اب جب ووٹ لینے جاتے ہیں آپ تو آپ کسی سے اس کا شجرہ نسب پوچھتے ہیں, آپ اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ تم کون سی پارٹی سے ہو. ہمیں تو ووٹ چاہیے, چاہے مسلم لیگ نون دے, جماعت اسلامی ووٹ دے, ANP دے, ہمیں تو ووٹ چاہیے ہوتا ہے. ناظم تو PTI کا ہی بننا تو ناظم میں PTI کا تھا, میں اب بھی PTI کا ہوں. میں نے تو PTI چھوڑی نہیں تھی, نہ مجھے کسی نے نکالا PTI سے. اب جو ہے PTI پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے, میں ان کو PTI نہیں مانتا. وہ PTI کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں, بلکہ ان کو ہم کہتے ہیں سیاسی خانہ بدوش ہے. وہ جب بھی موقع ملتا ہے ان کو کوئی پارٹی منظر عام پہ آ رہی ہوتی ہے, لوگوں کا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے, وہ جتھے کا جتھا اپنے لوگوں سمیت چمچے خرچوں سمیت جاتے ہیں, پارٹی پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور اس قبضے کو انشاءاللہ اس دفعہ ہم توڑ دیں گے اور پاش کر دیں گے. مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے دوری آپ کی کتنی ہے, ڈسٹنس کتنا ہے, وہ سمٹ سکتا ہے یا کوئی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟ میرا تو نظریے کا ڈفرینس ہے نا. بات یہ کہ جن لوگوں پہ خان صاحب انگلیوں کے اشاروں سے ہمیں کہتے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے, اب خان صاحب انہی کرپٹ لوگوں کو اٹھا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیں گے تو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ہم تو نہیں ایکسیپٹ کریں. یہی ہماری دوری ہے. PTI اپنے منشور پہ آئے, اپنے نظریے پہ آئے, بڑھتا ہے تو بڑھتا جائے نا, کوئی ضروری تو نہیں ہے. ہم نے پالیٹکس کرنی ہے عوام کے مفاد میں, ہم نے پالیٹکس پارٹی کے مفاد میں نہیں کرنی ہے. میں کوئی پارٹی کے یہ نہیں ہے کہ میں سارا دن کلمے پڑھ کے جھوٹ بولتا رہوں, لوگوں کو کوئی جی مہنگائی نہیں ہے, لوگوں کو یہ کہوں جی کہ سب انصاف مل گیا ہے, کرپشن کا ریٹ کم ہو گیا. ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. اچھا سردار صاحب, ایک چیز اور بھی ہے, سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں الیکٹیبل کی سیاست چل رہی ہے. 2013 میں ایکسرسائز کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, جو نظریاتی لوگ تھے انہیں آگے لایا گیا تھا, لیکن حکومت پھر بھی نہیں بنا سکے. 2018 میں الیکٹیبل کی پولیٹکس کی اور حکومت بنا لی. شاید ان کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ الیکٹیبل ہوتے ہیں انہیں آگے لاتے ہیں تاکہ کچھ عہدے تو ان کے ہاتھوں میں آ سکے, تبھی جا کر آپ جو کہ مشینری ہوگی آپ کے پاس, مطلب مختلف اضلاع میں ہوگی, صوبائی اسمبلی کے آپ کے پاس امیدوار ہوں گے, آپ امپاورڈ ہوں گے تو یہاں سے کچھ تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں بڑا حقیقت ہے, آپ اگر غور سے دیکھیں تو جب PTI اپوزیشن میں تھی تو وہ اس ملک کے لیے بہتر پلے کر رہی تھی, کیونکہ وہ ایک بڑی اور اسٹرانگ اپوزیشن تھی, لوگوں کی امیدیں تھیں, لوگوں کی امید. اور جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے تو ملک کا ستیہ ناش کر دیا. تو اب کیا کہیں گے وہ لوگوں کے پاس, اپنے جو آپ کی لیڈرشپ ہے جب آپ اس کو گروم نہ کریں اور آپ الیکٹیبلز کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ الیکٹیبلز ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے رزلٹ نہیں نکلتا اور وہی مایوسی ہوتی ہے جو آج کی ہے. اچھا سردار صاحب, چونکہ آپ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا فیز ہو چکا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو شکست ہو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ تسلیم بھی کر دی. اس کے بعد جو ان کی تنظیم سازی تھی اسے جو تمام تنظیمیں تھیں انہیں تحلیل کر دیا گیا. نئی تنظیم سازی اجرت میں اگرچہ ہوئی, پرویز خٹک صاحب کو صوبائی صدر بنا دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے نیوٹرل, آپ چونکہ ایک سیاسی رہنما کے طور پر, جو موجودہ تنظیم سازی کی گئی اور صوبائی وزیر دفاع صاحب ہیں جو کہ پرویز خٹک صاحب انہیں صوبائی صدر بنایا گیا, اس سے کس حد تک بینیفٹ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو دوسرے فیز کے الیکشن میں؟ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے کال و فیل میں کتنا فرق ہے. جب PTI کو شکست ہوئی KP میں فرسٹ فیز میں, تو انہوں نے کہا کہ شکست اس لیے ہوئی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھے اور ہمارے MPs اور MNAs نے جو ٹکٹس ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیے. اور پھر جب KP کا پریزیڈنٹ لگایا تو پرویز خٹک نامی اس شخص کو لگایا جس نے پورے KP میں, پورے پاکستان میں اس کی ابتدا کی, جس کے گھر کے 5 لوگ اس وقت بھی حکومت میں MNA اور MP ہیں. تو آپ جو ہے آپ نے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی بلا بٹھا دیا, تو اس سے کیا امپرومنٹ؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا فیز زیادہ مشکل ہوگا پاکستان کے لیے, زیادہ مشکل ہوگا اور بری شکست ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان PTI کا نام اور نشان مٹ جائے گا KP سے. ایبٹ آباد کی طرف آتے ہیں, چونکہ 27 مارچ کو دنگل ہو رہا ہے, انتخابی دنگل ہو رہا ہے. آپ بھی سٹی میئر کے امیدوار ہیں, ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ وہاں پہ سامنے آئے ہیں. چونکہ ایک چیز تو سامنے واضح ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی اختلافات ہیں. مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون وہاں سے لڑے گی اور پاکستان تحریک انصاف ورسز پاکستان تحریک انصاف لڑے گی. آپ کو کافی اس سے ایج ملے گا, جو ناراض اراکین ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور کچھ نظریاتی لوگ بھی آپ کا ساتھ اس لیے دیں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں کے ایک نظریاتی
رہنما رہ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سینیریو میں آپ کے جتنے کے کتنے حد تک چانسز ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر باقی پاکستان کے حصوں کی طرح الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوتی ہے. پارٹی کے ورکرز میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ مسلم لیگ نون میں بھی ہے یا پی ٹی آئی میں ہے تو وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ کی قیادت جو ہے اس پہ کنٹرول کا جھگڑا ہے، اور ورکر جو ہے دونوں پارٹیوں میں پس رہا ہے. تو میں نے تو آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر کے تمام پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اور عام لوگوں کے لیے تمام کے لیے رستے کھول دیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ میرے کیمپ میں آئیں گے، میری سپورٹ کریں گے. مجھے ایمان کامل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے 1% بھی یقین نہیں کہ یہ الیکشن مجھے کوئی ہرا سکتا ہے. میں انشاءاللہ یہ الیکشن جیتوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ جیتوں گا. کسی سیاسی جماعت کی طرف اور سے آفر ایبٹ آباد میں ایک نئی جو ہے وہ روایت قائم کریں گے. کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ٹکٹ کی آفر ہوئی ہے؟ آلموسٹ تمام جماعتوں تمام سے آپ نے ریفیوز کیا؟ ہاں، میں نے جب عوام سے وعدہ کر لیا کہ میں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے. گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں، پاکستان تحریک انصاف کا کنونشن تھا. اس میں اس وقت بدمزگی پیدا ہوگی جب پرویز خٹک نے بدتمیز کہا اہلیان ایبٹ آباد کو. اس پر شدید رد عمل آیا، ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بڑا شدید رد عمل آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لہجہ ہے چونکہ صوبائی صدر کا، یہ آئندہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے علاقے میں جائے اور اس علاقے کے لوگوں کو بدتمیز کہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمیز خٹک صاحب میں خود نہیں ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں جا کے لوگوں کو بدتمیز کہتے ہیں. اس پہ شدید قسم کا اشتعال ہے لوگوں میں. بعض لوگوں نے تو اس حد تک بھی کہا ہے کہ ہم ان کا ایبٹ آباد میں دوبارہ داخلہ بھی منع کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں لیکن ہری پور آئے کسی نے روکا نہیں. چلے ہری پور کا ایک الگ معاملہ ہے، ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور کے الگ معاملہ ہے، منصیرہ کا الگ. انہوں نے منصیرہ میں بھی اسی طرح بدتمیزی کی ہے. کسی کارکن نے کہا ہے، دیکھیں یہ پارٹی کنونشن کیا ہوتا ہے؟ پارٹی کنونشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں پارٹی ورکر آتا ہے، پارٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی نقائص ہوں اس پہ تنقید کرتا ہے، پارٹی کی آرگنائزیشن پہ تنقید کرتا ہے، حکومتی پالیسیوں پہ تنقید، اور لیڈرشپ اس کو سنتی ہے، لوگوں کو مطمئن کرتی ہے، اپنی پالیسی ان کو بتاتی ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہے، اس کے یہ فوائد ہوں گے. تو وہ تو یہ بتانے آئے تھے کہ ہم نے کسی بھی چور اچکے نالائق نااہل کو ٹکٹ دے دیا تو آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے کیونکہ اس کا انتخابی نشان بلہ ہوگا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ذہنی طور پہ غلامی اختیار کر رہے ہیں. خٹک کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو ہماری روایات ہیں وہ تو مہمانوں کی قدر تعظیم ہمیں سکھاتی ہیں، لیکن وہاں حال پہ جو وہاں پہ بدمزگی ہوئی، ہلڑ بازی ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا. ہمارے یہاں آپ آئیں تو آپ کو عزت دی جاتی ہے، لیکن ہم آپ کے مہمان ہیں، ایبٹ آباد میں آئے اور آپ نے ہلڑ بازی اس قدر کر دی، اس وجہ سے یہ رد عمل آیا. وہ کسی شادی پہ نہیں آئے ہوئے تھے، وہ ایک پارٹی کے کنونشن پہ آئے ہوئے تھے. پارٹی کے کنونشن میں ہم نے بھی تو پارٹی آرگنائز کی، ہم نے بھی پارٹی رن کی. میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا، میں ریجن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو ہم تو ورکرز کی بات کو سنتے ہیں نا، ورکرز کو ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرتے ہیں. ورکر کا جو حوصلہ ہوتا ہے اس کو ہم وقف کرتے ہیں، اس لیے کہ ورکر تو ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اپنے جیب سے پیسے لگاتا ہے، پارٹی کے لیے دن رات کا کام کرتا ہے. تو کیا وہ ورکر جو ہے کہیں اپنے دل کی آواز نہیں نکال سکتا پارٹی کنونشن میں؟ سردار صاحب آپ پر بھی تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کنونشن میں کچھ آپ کے لوگ تھے، کچھ شجاع ڈابی کے لوگ تھے، کچھ سردار مظہر جدون کے لوگ تھے، جن منصوبے کے تحت یہ لڑ بازی کی گئی. یہ کس حد تک سے؟ نہیں، میں نے تو کبھی بھی ڈس آن نہیں کیا. اچھا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر ہیں نہیں، بات ٹیکٹس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں ان میں سے 99% کو میں نے پارٹی میں شامل کیا، میں نے ان کو ٹرین کیا ہے، میں نے ان کو آرگنائز کیا ہے، میں نے پارٹی کے ساتھ ان کو چلایا. تو جب اگر پارٹی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اگر وہاں سے ورکر اٹھا کے کوئی آواز لگا دیتے ہیں میری فیور میں تو یہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم گزشتہ 8-9 سال سے ہم پارٹی سے نکال رہے ہیں، لیکن آج بھی پارٹی کے ورکر آفر کی تو آپ نے ریفیوز کر دی. نہیں، میں پارٹی کی آفر میں کیا میں مشتاق غنی اور علی خان جدون کے پاس جا کے ٹکٹ لوں گا، ان سے ملتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو نہیں تسلیم کرتا نا، میں ذہنی غلامی کو نہیں تسلیم کرتا.
کس نے؟ इन लोगों को मुश्ताक نہیں अली को, عوام نے अली تو को, ان کو बहुत پارٹی सारे। کا پریزیڈنٹ نہیں بنایا. پارٹی کا جب میں پریزیڈنٹ تھا تو مجھے تو پارٹی نے تنظیم ٹکٹ سازی بھی نہیں اپنی دیا جگہ، تھا. لیکن یہ لوگ اس وقت منتخب نمائندے ہیں نا، مطلب ظاہر ہے منتخب نمائندے ہیں نا. میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک عام، میرا تو اختلاف ہی ان سے ہے کہ وہ سیاسی خانہ بدوش ہیں، وہ لوگوں کا اتصال کرتے ہیں، وہ گروپوں اور جتھوں کی صورت میں آتے ہیں، آ کے پارٹی کو پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ہماری پارٹی کا جو منشور ہے اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے تو آج پاکستان تحریک انصاف کا پورے کے پی میں یہ حال ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے، قیادت پارٹی ورکرز کے پاس ہوتی تو ورکرز کا تو یہ حال نہ کرتے. تحصیل میئر کا الیکشن آ رہا ہے، سردار ادریس مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں سٹی میئر کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ سردار ادریس کو دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے کس حد تک چانسز ہیں سٹی میئر کا وہاں پہ انتخاب؟ ہر دو صورتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ سردار ادریس صاحب کو ملے یا نہ ملے، پاکستان تحریک انصاف انقلاب کے لیے تیار ہے. ایک بہت بڑی بغاوت تحریک انصاف میں ہونے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے الیکشن میں پی ٹی آئی کا 99% ورکر میرے ساتھ ہوگا، میری کمپین کر رہا ہوگا، سوائے ان چند ہواریوں کے جو ان کے کاسا لیس ہے، جن کو یہ ٹینڈر بھی دیتے ہیں، جو ٹھیکیدار ٹائپ لوگ ہیں، جن کو یہ رشوت بھی دیتے ہیں، جن کے تھرو یہ پیسے لے کے تو ٹیچروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں. صرف وہ چند لوگ. لیکن سردار ادریس صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ گلیات کے تقریباً 70% انہیں ووٹ مل جائیں گے، اس کے علاوہ 40% ووٹ انہیں بکوٹ سرکل سے مل جائیں گے، 16 یونی کونسلیں، اور سٹی سے انہیں تقریباً 50-50 پاکستان تحریک انصاف یہ 27 مارچ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. شام کو آپ بھی رزلٹ دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون آدمی کہاں سے کتنے ووٹ اٹھاتا ہے. کمپیریٹیولی دیکھ لیا جائے اگر تو باقی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے مقابلے میں سردار ادریس کو تھوڑا سا ایج حاصل نہیں ہے. اگرچہ ٹھیک ہے ان کا جو پارٹی سے نکالا گیا ان پہ الزامات تھے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے. اب وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الزامات جو ہے وہ چونکہ ہر آدمی کا اپنی سوچ ہے نا. کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے پاس 20-22 ہزار لوگوں کا ووٹ بینک موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں شاید وہ 5000 بھی نہیں ہے. ان کو اگر یہ گمان ہے تو یہ الیکشن میں پتہ چل جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی بھی مشکل صورتحال ہے نا، مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں سارا اس وجہ سے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ مسلم نون میں بھی اختلافات وہاں پہ سامنے نظر آ رہے ہیں. سردار مہتاب گروپ اور مرزا جاوید عباسی گروپ بھی آمنے سامنے ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسلم نون میں اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے؟ آپ چونکہ ایک سیاسی مبصر کے طور پہ بھی اور سیاسی رہنما کے وہاں کی صورتحال وہاں کے انوائرمنٹ سے تو اچھی طرح واقف ہے، کوئی اس کے چانسز ہیں؟ دیکھیں اختلافات وہیں پہ ختم ہوتے ہیں جب تمام فریق جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو بات ختم کریں. کوئی فریق اپنے بڑی لیڈرشپ سے کوئی فیصلہ لے آئے تو اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکیں گے نیئر فیوچر میں. مجھے نہیں اندازہ. نہیں سر. اچھا ایک چیز اور بھی، اگر آپ سٹی میں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے 1.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر ٹینور پورا کرتی ہے، اس کے بعد اگر مسلم نون کی آتی ہے، کوئی بھی حکومت آتی ہے، تو یقیناً آپ کو کسی پارٹی میں تو شمولیت اختیار کرنی ہوگی. آپ کے پاس چوائس ہوگی کون سی، مسلم نون یا پاکستان تحریک انصاف؟ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی میں شمولیت اختیار مسئلہ ہوتا ہے صوبائی گورنمنٹ. نہیں فنڈز تو دیکھیں نا، وہ جو پروونشل آپ کا بورڈ ہوتا ہے وہ فنڈ دیتا ہے. وہ یہاں نہیں پہ کہتا دیکھیں پروونشل بورڈز کی سفارشات کہاں جاتی ہیں، باقی یہ چیزیں تو اس میں نہیں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں جو آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے پروونشل جو بورڈ ہوتا ہے، فائنانس بورڈ ہوتا ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں فنڈ، تو وہ ہر ڈسٹرکٹ کو یا ہر تحصیل کو ملیں گے. ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. لاسٹ ٹائم جیسے میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی تھی اور تقریباً 10 ارب روپے کا فنڈ لایا تھا، تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے، اور ڈونر سے بات کریں گے، اور ایجنسیوں سے بات کریں گے، صوبائی حکومتوں سے بات کریں گے، مرکزی حکومت سے بات کریں گے، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ پسماندہ ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ ٹورزم کا علاقہ ہے. تو ٹورزم ڈیولپمنٹ اگر ہو اس علاقے میں تو لوگوں کی پسماندگی جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے. اور اسپیشلی نوجوان جو ہیں، بے شمار نوجوان بے روزگار ہیں، اور ان کو دیکھ کے تو بہت دل دکھتا ہے کہ کیا عمران خان نے تو ان لوگوں سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ان نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی، بلکہ ان کو ہی نوکریاں نہیں ملیں گی، باہر سے بھی لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے. تو چلیں باہر والے تو چھوڑیں، لیکن لوکل لوگ جو ہیں ان کی نوکریوں کو بھی بندوبست کرنا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کی یہ ذمہ داری ہوگی. اچھا اور اس میں ہم کام کریں گے. ایک لاسٹ سوال آپ سے، چونکہ آپ نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ جو سراؤنڈنگ ایریاز کے ہیں وہاں کی سیاست سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں. تحصیل لورا کی بات کی جائے، وہاں پر
4 سے 5 کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی تک مسلم لیگ نون کا کوئی واضح طور پر امیدوار سامنے نہیں آ سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحصیل دورہ کے لیے موزوں ترین امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے لیے کون سا ہوگا؟ دیکھیں جب میں تحریک انصاف کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہی نہیں تو میں یہ رائے نہیں دے سکتا, لیکن ہیں کافی سارے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. مطلب رجب صاحب ہیں, ہی از اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. وہ ہادی صاحب ہیں, وہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اور 2-3 نام ہیں, مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. ایک پارٹی کی چوائس آپ پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں. تو آخری بلا سوال تو چونکہ آپ سے ہو گیا, ایک اور چیز آخری میں کہ چونکہ یہ عام تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن میں کافی مضبوط ہے. 27 مارچ کو چونکہ کتنے چانسز مسلم لیگ نون کے ہزارہ ڈویژن سے ون کرنے کے, چونکہ ایک تو جو پہلا مرحلہ ہوا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بالکل ناکامی, یوں سمجھے کہ بری طرح شکست ہو چکی, صرف 3 نشستیں انہیں مل سکی ہیں. دوسرے مرحلے میں کتنے چانسز ہیں ان کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا رستہ نہیں بہت شکریہ. اپنا الیکشن لڑنا ہے, اس پہ کام کر رہے ہیں, اللہ کے فضل سے. بہت شکریہ. سردار شیر بہادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چونکہ یہاں پر جو گلیات کے نوجوانوں کا یہاں پر JCL کے نام سے یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ کا فائنل ہو رہا تھا, وہاں پہ بطور مہمان خصوصی آئے تھے. ہمیں بھی موقع مل گیا کہ ایبٹ آباد کی سیاست پر کچھ بات کی جائے. انہوں نے کافی اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا. تو ناظرین, چونکہ آپ نے سردار صاحب کی گفتگو سنی, یقیناً ایک منجے ہوئے سیاستدان نے اور خاص کر جو ایبٹ آباد اور ہزارہ کی سیاست ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لیے اجازت دیجیے گا.